إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبوط فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، تعریفات و توصیفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں. بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، میں جس موضوع کو آپ حضرات کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ موضوع ہے وقت کی قربانی. گزشتہ کل عید کا دن تھا، یوم النحر یعنی قربانی کا دن تھا، اور آج کا دن بھی ہے اور آئندہ 2 دن بھی قربانی کا دن ہے. یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت کو بتلاتی ہے اور ان کی طرح اپنے ایمان کو بنانے کے لیے بتلاتی ہے. اور اللہ رب العالمین کی بہت سی نعمتیں ہم پر نچھاور ہیں جسے ہم گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے.
उन नेमतों में से एक अजीम नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक्त को बनाया है। उस अजीम नेमत की कद्र करते हुए उस वक्त को बुलंदी देने के लिए उसके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम उठा ली और फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है ज़माने की, कसम है वक्त की, तमाम के तमाम इंसान खसारे के अंदर है। इसी वक्त के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निअमतानी मक़बूलन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, दो किस्म की नेमतें ऐसी हैं जिसमें बहुत से लोग, कसीरुम मिनन नास, बहुत से लोग धोखे में हैं। और वो नेमत क्या है? अस्सिहा वल फराग। पहली है कि वो सेहतमंदी, इंसान की सेहत है, इसके अंदर लोग धोखे के अंदर रहते हैं। इस सेहत को पा करके इंसान उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन के रज़ा के अंदर नहीं लगाता, बल्कि उस सेहत को पा करके बंदा और ज़्यादा शरकस हो जाता है, और ज़्यादा नाफरमान हो जाता है, अपने अंदर गुरूर और तकब्बुर पैदा करता है। और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सेहतमंदी बहुत से लोगों को गुमराही की तरफ ले जाती है, अल्लाह की नेमत को छुड़ाने की तरफ ले जाती है। और दूसरी चीज़ जो बतलाई वल फराग, खाली वक्त जो है वो भी अजीम नेमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो खाली वक्त दिया है उस वक्त की हमें गनीमत जानना चाहिए, क्योंकि खाली वक्त कहीं ऐसा न हो कि खाली वक्त जो हमें मिला है वो हमारा ख़त्म हो जाए और हम इतने मशगूल हो जाए कि हमें वक्त ही ना मिले। मेरे भाइयों, ये था वक्त के मुतालिक अल्लाह के वहाँ उसकी कितनी अहमियत है। आइए हम उसके मुतालिक चंद मिसालें बयान की जाती हैं। बहुत सी बातें वक्त के मुतालिक बोला जाता है, उनमें से चंद एक को मैं आप हजरात के सामने पेश करता हूँ। वो है कि वक्त तलवार के मानिंद है। वक्त तलवार के मानिंद है। वक्त तलवार है, अगर तुम उसे काटोगे तो वो तुम्हें काट देगी, अगर तुम उसे नहीं काटोगे तो तुम्हें काट देगी। क्यों? क्योंकि वक्त किसी के लिए थमने वाला नहीं है। हम ये समझते हैं कि हम वक्त को अंदर गुजर रहे हैं, हालांकि हम नहीं गुजर रहे, बल्कि वक्त हमारे अंदर से गुजर रहा है। हम वक्त को कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी टाइम को हम रोक नहीं सकते। हमारा काम आना है, हम उस वक्त करेंगे तो उस वक्त का हम इंतज़ार करते रह जाएंगे, लेकिन हमारा काम नहीं होगा। लिहाजा वक्त तलवार के मानिंद है, अगर तुम वक्त को नहीं काटोगे तो वक्त तुम्हें काट देगा। और इसी तरीके से वक्त बहते पानी की तरह है कि जिस तरीके से बहता हुआ पानी नहीं रोका जा सकता, अगर उसको रोक लिया तो ठीक है, अगर नहीं रुका या उससे फ़ायदा नहीं उठाया तो बह जाएगा और वह ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से वक्त भी इंसान की ज़िंदगी से गुजरता जाएगा और ख़त्म होता जाएगा। और इसी तरीके से और एक मसल दी जाती है, ये वक्त सोने से ज़्यादा कीमती है। सोना चांदी जिसे हम समझते हैं कि बहुत कीमती है, लेकिन ये वक्त उससे भी ज़्यादा कीमती है, क्योंकि वक्त एक बार गुजर गया वो दोबारा हासिल नहीं हो सकता। और यही वक्त ज़िंदगी है कि जिसने वक्त ज़ाय कर दिया उसे दोबारा वो वक्त नहीं मिलेगा। आज का दिन जो हमें जुमा का दिन मिला है, ये दिन गुजर गया, आइंदा फिर हमें ये वाला दिन यानी आज का जुमा, आज जो तारीख है 29 तारीख और 5वां महीना या 2026 का, ये हम दोबारा इसको नहीं ला सकते। लिहाजा वह हमसे गुजर गया। वक्त ज़िंदगी है जो गुजरता जा रहा है, ज़िंदगी ख़त्म होती जा रही है। इसी तरीके से वक्त खेती की ज़मीन के मानिंद है। अगर जो हमने उसके अंदर बुआई नहीं की, उसके अंदर हल नहीं चलाया, उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया, तो हमें वो कोई फ़ायदा नहीं देगा। लिहाजा वक्त मिले तो उससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और इसी तरीके से वक्त तीर के मानिंद है। एक बार तीर कमान से छूट जाता है वो दोबारा वापस नहीं आ सकता, तो इसी तरीके से वक्त चले गया वो दोबारा नहीं आ सकता। और इसी तरीके से वक्त साए के मानिंद है। वक्त एक सरमाया है। वक्त सांसों की तरह है कि इंसान सांस लेता है, वो ले ली, उसके बाद वही सांस दोबारा नहीं आ सकती। इसी तरीके से वक्त नेकियों की तिजारत है। वक्त क्या है? नेकियों की तिजारत है। जो वक्त नेकी में लिखा गया
وہ کیا ہے؟ یہ اس کے لیے فائدہ مند ہو گیا. جو وقت نیکی میں لکھا گیا وہ اس کے لیے فائدہ مند ہو گیا. اس سے جس نے فائدہ نہیں اٹھایا وہ خسارے میں جائے گا. میرے بھائیو، یہ وقت ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے ہم اور آپ نے ان باتوں سے اندازہ لگایا ہے. اور اسی طریقے سے یہ وقت کی کتنے اقسام ہو سکتے ہیں میں آپ حضرات کے سامنے اختصار کے طور پر اس کو بیان کرتا ہوں. اور وقت کے کیا ہے؟ بہت سارے اقسام ہو سکتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ عبادت کا وقت ہے. عبادت کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ اللہ رب العالمین نے نماز کیا ہے؟ ایک وقت مقررہ کے اندر فرض کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا ظہر کا ٹائم ہوا اس کو ہم عصر میں پڑھیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جمعہ کے ٹائم میں ہی جمعہ ادا کی جائے گی، اس کے ٹائم کے بعد جمعہ ادا نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے ہم رمضان کا مہینہ لے لیجئے، وہ ایک خاص مہینے میں آتے ہیں. حالانکہ ہر مہینے کا چاند دکھتا ہے اور ہر مہینے کا آخری چاند دکھتا ہے. وہاں نہ ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، نہ آخری چاند کے بعد ہم عید مناتے ہیں. اور اسی طریقے سے نہ ہم ہر دن قربانی کرتے ہیں اور نہ ہم عید مناتے ہیں. جس طریقے سے خاص دن مقرر ہے کہ اسی دن قربانی کرنا ہے اور اسی دن کیا ہے؟ عید منانا ہے. اور اسی طریقے سے حج کے جو ایام ہے وہ بھی ایک مقرر ٹائم کے اندر ہے، مقرر مہینوں کے اندر ہے. لہذا حج انہی مہینوں کے اندر اور اسی جگہ پر ہوگا اور اس کے علاوہ کہیں وہ حج مکمل نہیں ہو سکتا. تو اسی طریقے سے وقت کی اہمیت جانیں کہ وقت کیا ہے. عبادت کے اندر عبادت کا وقت یہ کیا ہے؟ یہ مقرر ہے. لہذا وقت کی کیا ہے؟ اپنی زندگی سے وقت کی قربانی دیجئے. اور کیونکہ مکہ موجود ہے، وہاں مینا بھی موجود ہے، عرفہ بھی موجود ہے، تمام چیزیں موجود ہے، لیکن وہ وقت نہیں ہے، اس لیے وہاں حج نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے ہماری زندگی سے وقت چلا جائے گا تو ہمارا عبادت کا وقت اگر ہم چھوڑتے رہیں گے تو ہماری عبادت کا وقت ہم سے چلا جائے گا. مثال کے طور پر لے لیجئے، فجر کا ٹائم ہوا، ہم نے فجر کی نماز چھوڑ دی، دوبارہ اسی دن کا یعنی آج 29 تاریخ کے فجر کا وقت دوبارہ نہیں آئے گا، وہ وقت ختم ہو گیا ہے. لہذا اپنے وقت کی قدر کیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اور اسی طریقے سے وسبح بالعشی والابکار، کہ صبح و شام تم میرا ذکر و اذکار کیا کرو. اور اسی طریقے سے اور ایک جگہ فرمایا کہ حتی یأتیک الیقین، کہ اپنی عبادتوں کو وہاں تک کیجئے یہاں تک کہ آپ کی موت آپ تک آ جائے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حتیٰ یأتیک الیقین، کہ وقت کی قدر یہاں تک کیجئے کہ آپ کی زندگی کا ہوش آپ کو آ گیا. وقت کی اتنی قدر کیجئے کہ پوری زندگی ہم اور آپ اپنی موت تک اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر گزارے. اور اسی طریقے سے دوسری چیز، صرف عبادت یہ تو ہو گئی پہلی چیز کہ عبادت کا وقت مقرر کیجئے. یہ عبادت کے اندر عبادت کے لیے وقت کی قربانی دیجئے کہ ٹائم ہوا اس وقت ہم اپنی عبادت کو کر لیں اور پھر دوسرا کام جو ہے وہ کریں. اور اسی طریقے سے دوسری چیز جو وقت کی وہاں قربانی دینی ہے وہ حلال کمائی کے اندر قربانی دینی ہے. کیونکہ اسلام نے حلال کمائی سے نہیں روکا، اسلام نے کہا کہ کلوا من الطیبات، کہ تم پاک چیزوں میں سے کھاؤ. اور جمعہ کے دن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ رب العالمین کے رزق کو تلاش کرو. لہذا اللہ ہمیں سامنے سے کہہ رہا ہے کہ تم صرف عبادت یعنی نماز دعا صدقات کے اندر، نماز دعا کے اندر نہ لگے رہو، روزے کے اندر نہ لگے رہو، بلکہ کام دھندے کے اندر بھی لگو اور وہاں سے مال دولت کماؤ اور اپنے اوپر اس کو خرچ کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یده، کہ کوئی بھی کھانا بہتر نہیں ہو سکتا، اس چیز سے بہتر نہیں ہو سکتا کہ انسان خود کام کرے اور اس کے بعد کیا ہے اس کھانے کو کھائے. یعنی اپنے ہاتھ کی کمائی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین قرار دیا، اپنے ہاتھ کی کمائی کو بہترین قرار دیا. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جو دینے والا ہاتھ ہے، جو اوپر والا ہاتھ ہے، خیر من ید السفلی، وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یعنی دینے والے ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اور اسی طریقے سے بھیک مانگنا، اس کو قیامت کے دن ان کے بارے میں بتلایا کہ ان کے جو چہرے سے گوشت نہیں ہوں گے، ان کی ہڈیاں نظر آئیں گی. لہذا
یہ ہاتھ کی کمائی کھانا یہ اسلام نے ہمیں بتلایا سکھلایا ہے کہ خود کام کاج کریں, دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں بلکہ دوسرے کو دینے والے بنے. اور بہترین کھانا اور انسان کی بہترین غذا بتلائی ہے کس چیز کو, کہ انسان خود کام کاج کرے, حلال روزی کمائے اور اس حلال روزی کے ذریعے سے اپنا پیٹ پالے اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالے. تو میرے بھائیوں, یہ وقت کی قدر کیجئے اور یہ وقت کی قربانی حلال کمائی کے اندر بھی لگائیے. پہلی بات عبادات کے اندر وقت کی قربانی دیجئے, دوسری بات حلال کمائی کے اندر وقت کی قربانی دیجئے, اور تیسری بات جو بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اپنے اہل و عیال کے حقوق کو ادا کرنے کے اندر بھی کیا ہے, وقت کی قربانی دیجئے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار بنایا ہے. ایک انسان کی شادی ہوتی ہے, شادی کے بعد اس کی ذمہ داری اس کے والدین بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی بیوی ہوتی ہے اور اس کے بچے بھی ہوتے ہیں, اور تو ان تمام لوگوں کی ذمہ داری, اس کے بھائی بہنوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. ان تمام کی ذمہ داری کو پورا کرنا یہ ایک آدمی کے اوپر فرض ہوتا ہے, اور اپنے پڑوسیوں کا حقوق ہے, اور اسی طریقے سے بہت سے دوسرے حقوق ہے, مسلمانوں کے حقوق ہے. ان تمام حقوق کی قربانی دینا یہ وقت کی قربانی دینا ہے. اگر وقت کی ہم قربانی نہیں دیں گے, اپنی زندگی کے اندر سے وقت کی قربانی نہیں دیں گے, تو میرے بھائیوں یہ کسی کے حقوق ہم ادا نہیں کر سکتے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک بیٹا ہے, اسے اپنی اس کی ذمہ داری اس کے ماں کی خاطر بھی ہے کہ اس کے ماں کے ساتھ وہ کیسا سلوک کرتا ہے. اگر وہ ماں اکیلی ہے, اس کے شوہر نہیں ہے, تو بیٹا ماں کے لیے کما کر کے اس کو کھلا رہا ہے یا نہیں کھلا رہا ہے, اس کے لیے جد و جہد کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, اسے بھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. لہذا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو معلوم ہوا کہ اہل و عیال کی حقوق کو ادا کرنا یہ بھی ایک وقت کی قربانی مانگتا ہے. اور اسی طریقے سے چوتھی چیز یہ بہت ضروری ہے کہ آرام اور نیند, رات اور جو نیند ہے اور آرام ہے یہ بھی ضروری ہے. اگر ہم نے آرام اور نیند نہیں کی تو ہمارے دماغ جو ہے وہ کام کرنا بند ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ہم 2-3 دن جگے رہے نہ سوئے تو ہمارا دماغ کام نہیں کرتا. 2-3 دن تو بہت بڑی بات ہے. ایک دن اگر ہم صحیح سے آرام نہ کریں, رات کو تھوڑا سوئے اور پھر اٹھ جائے, صحیح سے نیند نہ ہو, جیسا کہ کسی کے وہاں بچہ پیدا ہوتا ہے, راتوں کو پریشانی ہوتی ہے ابتدائی دور کے اندر, تو دن بھر ہمارے دل کے اندر, ہمارے جسم کے اندر سکون نہیں رہتا ہے, ہم پریشان حال ہو جاتا ہے, آنکھوں پر ہمارے دماغ کے اوپر نیند غالب رہتی ہے. لہذا نیند ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, کہ اللہ رب العالمین نے رات کو لباس بنایا یعنی آرام کا ٹائم بنایا ہے. اس وقت آرام کیجئے, اور جو سے ہم اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم دن میں سوتے ہیں لیکن ہماری نیند پوری نہیں ہوتی ہے, لیکن ہم رات کو سوتے ہیں تو رات بھر پورا سونا یہ ہماری پوری تھکان کو, دن بھر کی تھکان کو دور کر دیتا ہے, اور ہم صبح تازہ دم ہو کر اٹھتے ہیں اور دوبارہ وہی انرجی ہمارے اندر آتی ہے. لیکن ہم دن کے اندر سوتے ہیں تو ہمیں دوبارہ وہ انرجی حاصل نہیں ہو سکتی ہے جو ہمیں رات کو سونے کی وجہ سے ملتی ہے. لہذا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, اللہ نے کہا ہے کہ رات کو اللہ رب العالمین نے سونے کے لیے بنایا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کے بعد بغیر کسی ضرورت کے جگنا منع قرار دیا گیا ہے, کہ عشاء کی نماز کے بعد بغیر کسی ضرورت کے نہ جگا جائے بلکہ سو جایا جائے. ہم اپنا حال دیکھیے کہ ہمارا حال کیا ہے. ہم لمبی راتوں تک جگتے رہتے ہیں, ہم اپنے وقت کا ضیاع کرتے ہیں. کس چیز کے اندر؟ موبائل کے اندر ہم پڑ جاتے ہیں, موویز دیکھتے ہیں اور ویڈیوز کے جو ریلز ہے اس کو اسکرول کرتے رہتے ہیں, اوپر سے اوپر چلاتے جاتے ہیں, اور ہماری رات کہاں چلی جاتی ہے. کہاں 1 بج گیا, کہاں 2 بج گیا, کہاں 3 بج گیا, کہاں 4 بج گئے, اور فجر ہونے والی ہے. اس سے پہلے ہم اپنا موبائل کا چارجنگ ختم ہو رہا ہے, چارجنگ میں رکھ رہے ہیں, اور ہم فجر سے پہلے سو جاتے ہیں اور ہماری فجر غائب ہو جاتی ہے. لہذا اپنے وقت کو غنیمت جانیے اور اپنے جسم کے لیے جو قربانی دینی ہے اس قربانی کو دیجیے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ لِلْجَسَدِ عَلَيْكَ حَقٌّ, کہ تمہارے جسم کے لیے, تمہاری باڈی کے لیے اللہ رب العالمین نے حق رکھا ہے, تمہارا جسم کا بھی تم پر حق ہے. لہذا تم اپنے جسم کے اوپر ظلم نہ کرو. رات کا وقت سونے کے لیے بنایا گیا ہے, اس وقت کے اندر سوئیے, آرام کیجیے, اور دن کا وقت کام
کاج کے لیے بنایا گیا ہے، وجعلنا النہار معاشا، اور دن کا وقت کیا ہے، معاش کے لیے بنایا گیا ہے، روزی روٹی کمانے کے لیے بنایا گیا ہے، لہٰذا اس کو غنیمت جانے اور اپنی قربانی اس طریقے سے دیجئے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے۔ اور ایک ہماری سب سے بڑی بھول ہوتی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد روزی بڑھتی ہے، ہم اس وقت آرام سے سوئے رہتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس وقت ہمیں اپنے کام دھندوں کی طرف نکلنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم راتوں کو لیٹ سے سوتے ہیں تو ہماری صبح نیند کیسے کھلے گی؟ تو اس میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور یہاں پر بھی وقت کی قربانی دینی ہوگی، اور بہت سے کام جو ہے وہ جو رات کے وقت آ جائے اس کو چھوڑنا چاہیے، اور اس کو چھوڑ کر کے جو ہمارے لیے جسم کے لیے ضروری ہے وہ نیند، اس نیند کو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو وقت کی اہمیت کے بارے میں فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن 40، کہ 4 قسم کے سوال قیامت کے دن ہوں گے، اس سوال کا جواب برابر جب تک بندہ نہیں دے گا تب تک اس کی قدم کیا ہے، قیامت کے دن ہل نہیں سکیں گے، وہاں سے جا نہیں سکیں گے۔ تو پھر ان عمرہ فیما افنا، تو ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ اس نے اپنی عمر کو کس چیز میں گزارا، کیسے گزارا ہے، اس چیز کے بارے میں اس کو سوال کیا جائے گا۔ لہذا معلوم ہوا کہ وقت ہمارا جو زندگی کے اندر گزر رہا ہے، یہ میرے بھائیوں، یہ وقت کیا ہے، اس وقت کے بارے میں ہمیں پوچھا جائے گا۔ ہماری زندگی جوانی سے لے کر کے ہماری موت تک جتنی عمر ہماری گزری ہے، کیا ہماری عمر کے اندر ہم نے کھیل تماشا کیا ہے، ایک دوسرے کو پریشان کرنے کے اندر گزارا ہے، یا کس لیے گزارا ہے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ وقت کی اہمیت بتلاتی ہے، اس چیز کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا۔ کمائی کے اندر کمائی گزارا ہے تو حلال کی کمائی ہے یا حرام کی کمائی ہے، اس چیز کے بارے میں پوچھا گیا، اور فرمایا گیا کہ لا تزول قدم ابن عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 40، 4 چیزوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا تب تک اس کے کیا ہے، قدم وہاں سے ہلیں گے نہیں۔ اگر وہ نہیں دے پائے گا تو اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ ان میں سے کیا ہے، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی اس کی عمر کی ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں اسے پوچھ تاچھ ہوگی۔ لہذا وقت کی قربانی دیجئے، اللہ کی عبادت کے اندر قربانی دیجئے، حلال روزی کمانے کے اندر قربانی دیجئے، اپنے اہل و عیال کے حقوق کو ادا کرنے کے اندر اپنے جسم وقت کی قربانی دیجئے، اور نیند کے لیے بھی اپنے وقت کی قربانی دیجئے۔ یہ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں، تبھی جا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے وقت کو ضائع کیا، تو ہم خسارے کے اندر پڑ جائیں گے، فضول باتیں کرنے کے اندر رہ گئے، ایک دوسرے کو چڑھانے کے اندر رہ گئے، ایک دوسرے کو پریشان کرنے کے اندر رہ گئے، تو میرے بھائیوں ہمارا کام کیا ہے، برا کام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن الاسلام المرء، کہ اسلام کی اچھائیوں میں سے ایک اچھائی یہ ہے ترکہ ما لا یعنی، کہ جو بری چیزیں ہیں، جو بری عادات ہیں ان کو چھوڑنا، یا بری گفتگو ہے ان کو چھوڑنا، یہ اسلام کی اچھائیوں میں سے ایک اچھائی ہے۔ لہذا وقت کو غنیمت جانے، نماز کی پابندی کریں، وقت پر نماز کی پابندی کریں، اور قرآن مجید کی تلاوت کریں، علم دین حاصل کرنے کے اندر وقت کو لگائیں، اور والدین کی خدمت کے اندر لگائیں، حلال روزی کمانے کے اندر لگائیں، اور دعوت و اصلاح میں اپنا کام حصہ لیں، اور موبائل اور جو دوسری اشاعتیں ہیں ان کے اندر فضول وقت نہ گزارے، ضرورت کا وقت ان موبائلوں کے اندر گزارے، فضول وقت نہ گزارے۔ اور ہر دن کا حساب کریں کہ میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے گناہ زیادہ ہو رہے ہیں، نیکی کم ہو رہی ہے۔ اگر ہم سے ایک گناہ بھی ہو رہا ہے تو ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ یہی وقت کی مانگ ہے، اور کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اور دوسری چیز جو فرمائی وہ یہ کہ وصحت قبل سقمک، کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اور دوسری بھی چیزیں فرمائی ہیں تو اسی کے لیے ہے کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانے۔ اور میرے بھائیوں، لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں جو وقت دیا ہے اسے ہم اللہ کو راضی کرنے کے اندر قربان کرے، چاہے وہ عبادت کی شکل میں ہو، چاہے وہ حلال روزی کمانے کی شکل میں ہو، یا پھر وہ ہمارے اہل و عیال کے حقوق ادا کرنے کی شکل میں ہو، یا کسی دوسری شکل میں ہو۔ تو ان وقت کو
ضائع فضول برباد نہ ہو، کیونکہ اس وقت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور ہمیں ہر ایک سیکنڈ سے بھی سیکنڈ چھوٹا ہے اس کا بھی ہمیں وہاں حساب دینا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہی تو ہمیں اپنے وقت کی قدر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس وقت کی قربانی ہمیں تیرے خاطر دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون، أقم الصلاة۔